अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। सिंध की हुकूमत और वफाक के दरमियान गैस के मसले पर बज़ाहिर बड़ी कशीदगी हो चुकी है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है इस वीकेंड तक अगर वफाक ने सिंध को तयशुदा मुआहदे के मुताबिक, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर गैस फराहम न की तो फिर सिंध में मौजूद जो सुई नदरन गैस के जो दफातर हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, वहाँ का जो प्लांट है और वहाँ से ख़ुद ही गैस हासिल कर ली जाएगी। इस धमकी के बाद जो सुई नदरन गैस का रद्द-ए-अमल आया है उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ बैंक गारंटी फराहम कर दी जाए तो गैस जो है फौरी तौर पे उसको फराहम कर दिया जाएगा सिंध को, क्योंकि सिंध के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे जो एक नया पावर हाउस बना है जिसने KSC को बिजली सप्लाई करनी थी एक मुआहदे के तहत 100 मेगावाट, उसको गैस की फराहमी जो है वो नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद ये सूरत हाल हुई है। इससे पहले भी सिंध के चीफ मिनिस्टर ने ख़त के ज़रिए एतराज़ किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि पंजाब के अंदर बहुत से गैस के मंसूबों के लिए गैस की फराहमी की जा रही है, मगर सिंध में मुआहदों के बावजूद, अंडरस्टैंडिंग के बावजूद उनका जो हक है, जो उनका राइट है, वो उनको नहीं मिल रहा। बज़ाहिर तो ये एक सूबे और वफाक का मसला है, मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसी सियासी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं कि कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि शायद जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के करीबी साथी हाल ही में उठाए गए हैं, जो अभी तक लापता हैं, तकरीबन 3 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको उठाया गया पिछले 2-3 हफ्तों में। गुलाम कादर मरी, इशफाक लगारी और नवाब अली लगारी, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक बहुत पुराने कारकुन उज़ैर बलोच, जिनको हाल ही में फ़ौज के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है क्योंकि उन पे जासूसी के संगीन इल्ज़ामात हैं। ये तमाम मामलात भी सामने आए हैं। तो इस दौरान वफाक और सिंध के दरमियान जो सिंध के हकूक़ के हवाले से बज़ाहिर एक कशमकश सामने आई है, उस पर भी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये सिंध के अवाम के हकूक़ का मामला है या ये मामला सियासत का है, और इसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी जो साबिक़ सदर हैं हमारे मुल्क के, उनका कितना हाथ है, उनके क्या मफादात हैं, और क्या वफाकी हुकूमत या फिर जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं वो इन तमाम मामलात को पहले की तरह मिल बैठ कर हल कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े इंकशाफात होते रहे हैं। और फिर इसी सूरत हाल के दौरान अचानक ही उज़ैर बलोच के हवाले से 1 साल पुराना बयान जो है, एतराफ़ी बयान भी एकदम से ख़बरों में आना शुरू हो गया है, जिस पर उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी के साथ राब्तों की तस्दीक की है पीपल्स पार्टी के हवाले से, और ये भी दावा किया है कि बहुत से गलत काम जो मुजरमाना फ़ेल हैं वो आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की हदायत के मुताबिक करते रहे हैं। ये ख़बरें भी अचानक सामने आना शुरू हो गई हैं। तो एक किस्म की सियासत भी हो रही है और हकूक़ की जंग भी हो रही है, और वैसे भी इसको इलेक्शन का साल कहा जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक सियासत है या वाकई कोई हकूक़ की जंग है। ये वो सवाल है जिसके जवाब के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हामिद अल हक खलील साहब, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद, दिफाई तजियाकार हैं, और उनके साथ जान अचकज़ई रहनुमा हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और कराची में हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं खैरुन्निसा मुग़ल, जो रुकन सूबाई असम्बली हैं सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रेहान नवाज़, जो कि साबिक़ सेनेटर हैं और ये साबिक़ सीनियर GM हैं, जनरल मैनेजर हैं, और सुई नदरन गैस प्राइवेट लिमिटेड के पहले GM रह चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको वो तकरीर सुना दूं जो सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने आज सिंध असम्बली में की, और फिर उस तकरीर के हवाले से हम बात करेंगे रेहान नवाज़ से, जो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। जी, देखते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा। सुई सदर्न गैस कंपनी हमें गैस की एलोकेशन जो फरवरी 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने में हमें मिल गई थी 20 MMCFD गैस,
اس کی گیس سپلائی ایگریمنٹ سائن کرنے میں پچھلے 4 مہینے میں اس کو بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہیں. ہمارا پلانٹ تیار ہے, ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے گیس چاہیے, وہ گیس نہیں دے رہے. انہوں نے اپریل سے اس کو آن لائن کرنا تھا, لیکن ابھی تک وہ ہمیں نہیں کر رہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں صرف چیف منسٹر سندھ نہیں, میں پوری اسمبلی کی آواز اٹھا رہا ہوں. میں ان کو وارن کر رہا ہوں, سوئی سدرن گیس کمپنی کو, میں فیڈرل گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں, اگر انہوں نے یہ اس ویکینڈ کے دوران ہماری یہ گیس سپلائی ایگریمنٹ نہیں کی. میں نے ایک زمانے میں کہا تھا, اور میں اس وقت میں منسٹر تھا, میں کہوں گا اگر ہوا تو ہم گیس لائنز بند کریں گے, ہم گیس لائنز بند کریں گے. یہ چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں, یہ پوری اسمبلی کہہ رہی ہے. ہم یہ گیس آرٹیکل 158 کے تحت پہلی پرائرٹی اس صوبے کی ہے جس میں گیس آتی ہے, اور پرائرٹی یہ میری نہیں ہے, اس صوبے کے لوگوں کی ہے. ہم نے نہ صرف ابھی تو فیز 2 بھی بنانا ہے, ہم نے اس کے لیے درخواست دی ہوئی کہ جی ہمیں 20 MMSCF کی گیس اور دو, ہم 100 میگا واٹ اور لگانا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں مل رہی ابھی تک وہ گیس. وہ تو جو نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہی, جو آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اپروو ہوئی تھی 20 MMCFD, اس کو فائنلائز نہیں کر رہے, ہمیں گیس نہیں دے رہے. میں وارن کر رہا ہوں سوئی سدرن گیس کمپنی کو, اگر انہوں نے سائن نہیں کیا, وی ول ٹیک, دیئر آفیسز آر سچویٹڈ ان کراچی, وی ول اسٹارم دیئر آفیسز, وی ول ناٹ لیٹ دیم ورک ہیئر, اینڈ وی ول ٹیک اوور سوئی سدرن گیس کمپنی, اینڈ آئی ول ڈو اٹ بائی فورس. یہ تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان نواز, سابق سینئر جنرل مینیجر سوئی نادن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے. ریحان نواز صاحب, یہ جو سندھ کے تحفظات ہیں, آپ بھی گیس کمپنی میں کام کر چکے ہیں, آپ ان تحفظات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص کر یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا سندھ کو اس کے حق دینے کا, اور اس کے مطابق وہ گیس کے اس بیان کو. سوئی سدرن گیس کمپنی ہمیں جی ریحان نواز صاحب, جو فروری 2013 میں چیف منسٹر صاحب نے جو یہ آرٹیکل 158 کا ذکر کیا ہے, اس کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ریحان نواز صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, آپ پلیز دہرا دیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 158 کا جو چیف منسٹر صاحب نے ذکر کیا, ایک حد تک ٹھیک ہے کہ وہ پروسیس پوری گورننس کو. ریحان نواز صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے ہاں سے سگنل صحیح نہیں آ رہا, اگر آپ اپنی لوکیشن تھوڑی چینج کر دیں یا دوبارہ لینڈ لائن نمبر ہمارے پروڈیوسر کو دے دیں, وہ آپ سے لینڈ لائن نمبر پہ بھی رابطہ کر لیتے ہیں. میں واپس اسٹوڈیو میں آؤں گا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا خیرالنساء مغل جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں, ان کے پاس جانا چاہوں گا. خیرالنساء مغل, یہ محض اتفاق ہے کہ جب آپ کی پیپلز پارٹی کے 3 اہم لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں, اور عزیر بلوچ کا کورٹ مارشل کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے جاسوسی کے الزام میں, اور عزیر بلوچ کے جو تازہ ترین جو خبریں آ رہی ہیں, ان کے بیانات ہیں, وہ براہ راست ان کو لنک کرتے ہیں آصف علی زرداری سے. اسی وقت ہی چیف منسٹر کو سندھ کے حقوق کا خیال آ جاتا ہے, اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ گیس کا معاملہ جو ہے یہ سندھ کی حق تلفی کی جا رہی ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اچانک سے یہ معاملہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو یاد آتا ہے, تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اتفاق سے آج میں یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. 2013 میں جیسے ہی ہماری سندھ حکومت جو بنی تھی, اس کے پہلے ہی سال جو ہے ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا, وہ میں نے ہی موو کیا تھا اسمبلی میں, وہ سندھ کی گیس متعلق تھا. تو یہ تو صرف ایک ریزولوشن تھا, لیکن ماضی میں بھی آپ دیکھیں گے ریکارڈ جو ہے, آپ اسمبلی سے اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے سندھ کے وسائل, اس میں گیس سمیت جتنے بھی وسائل ہیں جن کی جو ہے وہ ہمیں انصاف کے ساتھ فراہمی نہیں ہوتی, جو کہ آئین کے سخت خلاف ہے. ہم احتجاج بھی کرتے رہے, ہم نے اسمبلی کے فورم پر چیخے بھی, چلائے بھی, لیکن بات کہ جب بھی وفاق میں نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو ہمیں حیرت کی بات ہونی نہیں چاہیے کہ آئین اور قانون کی پامالی ہوتی ہے. یہ آئین اور قانون اب کی آپ دیکھیں کہ آپ نے خود آج دیکھا کہ اسپیچ, میری بات سن لیں, آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل واضح طور پر بتایا
کہ ہم لوگوں نے حیدرآباد کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے پاور پلانٹ نوری آباد پر جو لگایا جس سے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا تھی، اور ہم نے کے الیکٹرک سے معاہدہ بھی کر لیا. اس کے لیے ہم نے پاور پلانٹ لگایا اور ٹرانسمیشن لائنز بچھائی. اب بجلی گھر سے کے الیکٹرک تک ہماری ٹرانسمیشن لائنز بھی بچھا دی گئی ہیں. 4 ماہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سری سدرن گیس جو ہے وہ ہمیں ٹال مٹول کر رہی ہے، اور گیس کی فراہمی جو ہے ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہی. اب کے الیکٹرک کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم نے جو بجلی فراہم کرنی تھی اپریل سے وہ ہم نہیں دے پا رہے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ عجیب اتفاق ہے کہ سارے معاملات ایک ساتھ ضرور اٹھے ہیں، کیونکہ اب جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے پاناما والا جو ایک آنا ہے فیصلہ، اس میں شاید صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کی گردن جو ہے وہ پھنس چکی ہے اب جو ہے. اور دوسری اہم بات کہ وہ ان کا ایک فطرت ہے کہ وہ خود تو سندھ میں آ کر جلد سے جلوس بھی کریں، لوگوں سے جھوٹے وعدے بھی کریں، لوگوں کا اعتماد مجروح بھی کریں، لیکن اگر وہی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اگر پنجاب کی طرف جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے، سیاسی طور پر ان کو جو ہے مفلوج کرنے کے لیے، جس طرح ماضی میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز تاثر کو اٹھایا گیا، علی حیدر گیلانی کو اٹھایا گیا، تو اسی طرح کے پاس جائیں گے. ریان نواز صاحب، آپ سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے. آپ بطور ایک ماہر کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی طرف سے جو چیف منسٹر نے یہ تقریر کی ہے اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اسپیسیفک اور جس معاہدوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا 1 منٹ دیں گے، میں اگر بیک گراؤنڈ دے دوں کہ کس طرح گیس ایلوکیٹ ہوتی ہے. جی آپ جاری رکھیں پلیز. اس میں فیڈرل گورنمنٹ ایکسپلوریشن لائسنسز دیتی ہے، جو کمپنیز آتی ہیں ڈرل کرتی ہیں جن کو گیس مل جاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو بھی ان کی پروڈکشن ہوگی وہ کسی کمپنی کو ایلوکیٹ ہو جائے گی اور وہ خریدنا شروع ہو جائے گی. گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس پروونس میں 2 کمپنیز ہیں، 2 پروونسز ہیں ان کے پاس، کس کے پاس زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے، کیونکہ آگے جو ایگریمنٹ ہونا ہوتا ہے وہ ٹیک اور پے پہ ہونا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ گیس اٹھانی ہے، نہیں اٹھاتے تو آپ نے پیمنٹ اس کی کرنی ہے. یہ انٹرنیشنلی یہی ہوتا ہے. ایک چیز. دوسرا جو چیف منسٹر صاحب نے فرمایا ہے، یا تو ان کے پاس فیگرز صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے وہ 70% گیس 65 to 70% پروڈیوس کر رہی ہے، لیکن اس میں سے پنجاب میں کتنی آ رہی ہے؟ پنجاب میں ٹوٹل جو سندھ کی فیلڈ سے گیس آ رہی ہے سوئی ناردرن اس کا جواب میں دینا چاہوں گی، وہ تقریباً 600-650 ملین کیوبک فیٹ گیس پر ڈے آ رہی ہے، جس میں سے 350 ملین کیوبک فیٹ سندھ میں ہی استعمال ہو رہی ہے. فرٹیلائزر پلانٹس اور پاور پلانٹس جو سوئی ناردرن کے نیٹ ورک پہ ہے لیکن لوکیٹڈ ہے وہ ڈیرکی میں، گوٹکی میں، اس ایریے میں. اچھا. اس کے علاوہ سوئی صدر گیس کے اوبارو ہو گیا اور 5-6 ان کے ٹاؤن نارا وغیرہ، ان سب کو جو سوئی ناردرن کی لوکیشن تھی لائنیں آ رہی ہے، ان میں سے سوئی صدرن کو گیس دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی ان شہری آبادیوں کو وہ وہاں پہ گیس دے سکے. تو یہ رہ جاتی ہے تقریباً 250 ملین گیس سوئی ناردرن کے پورے 2000 ملین یا 2 BCF گیس روز کی آ رہی ہے. اس میں سے ہارڈلی یہ 250 ملین گیس ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے، اور یہ بڑی پرانی لوکیشنز ہیں. اب ان کا وہ ایک پاور پلانٹ کا مسئلہ ہے، اور جو میں خبروں میں سنا کہ کیونکہ ایک یہ بھی پالیسی ہے جو سوئی ناردرن بھی کرتی ہے اور وہاں پہ بھی ہے، کوئی بھی کنزیومر ہوتا ہے اس سے سیکیورٹی ڈپازٹ لیتے ہیں، وہ 3 مہینے 2 مہینے کیش. مگر یہ سیکیورٹی ڈپازٹ ریحان صاحب ابھی تک کیوں انتظار کیا گیا؟ آج کہا جا رہا ہے کہ آج جمع کرا دیں، تو 4 مہینے پہلے کر دیتے یہ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفر کیا ہوگا. اگر آپ پوری وہ تقریر چیف منسٹر صاحب کی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ ان کو اپنی ریکوائرمنٹس دی تھی، کنڈیشنز دی تھی جو انہوں نے ابھی تک مانی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو ڈرافٹ دیا ہوگا، آئی ایم شیور کہ فرام فرسٹ ڈے یہ سیکیورٹی ڈپازٹ اس میں مینشنڈ ہوگا جو سندھ گورنمنٹ نہیں مان رہی ہو. چلیں ٹھیک ہے. میں آپ خیر صاحب مغل یہ جو بات ہے میں ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گی جلدی سے دے دیں تاکہ باقی مہمانوں کی طرف ہم آ جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 650 MCFC جو گیس ہے اس کا آدھا تو واپس جو ہے وہ سوئی صدرن گیس کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ فرٹیلائزر پلانٹس ہیں اور دوسری ریکوائرمنٹس ہیں انڈسٹریز کی.
معاف کیجئے، یہ جو انہوں نے فرمایا کہ سندھ حکومت کو فگرز پوری یاد نہیں ہے، ہمیں اپنی فگرز پوری طرح یاد ہے کیونکہ ہم لوگ آئین کو پڑھتے ہیں، ہم آئین کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنی جو ہے ان کے گیس یا بجلی یا جو کچھ بھی ہے اس کو دینا ہے، لیکن کیا اس کو آئین کو مد نظر نہیں رکھنا ہوتا جس میں یہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فگر نہیں کہ کتنی گیس. ایک منٹ، دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنی گیس پیدا ہو رہی، کتنی کھپت ہے. اچھا ہوا یہ آپ نے نکتہ اٹھایا. ہمیں پوری طرح اچھی طرح فگر میں آپ کو بتاتی ہوں. سندھ میں جو گیس کی پیداوار ہے وہ 10,37,000 اور کچھ جو ہے MMCFT ہے، اور کھپت ہے تقریباً 6 لاکھ سے کچھ کم، لیکن 6 لاکھ کے ارد گرد وہ یہاں پر کھپت ہوتی ہے. پھر پنجاب کا اگر موازنہ کریں تو آپ کو میں بتاؤں کہ 3% جو ہے وہ ان کی پیداوار ہے، اور 46% وہ اس کو خرچ کرتے. وہ کس طرح؟ 66,000، جہاں پر سندھ 10,37,000 سے کچھ زائد پیداوار کرتی، وہاں پر پنجاب میں 66,000. دیکھیں میری بات سن لیں. اور کھپت جو ہے میں نہیں کہنا چاہ رہی. دیکھیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے خیرون صاحب واپس آپ کی طرف آئیں گے تھوڑی دیر وفاق کے، لیکن نہیں جس طرح انہوں نے کہا ایک بات، ایک منٹ میرا یہ بات تو سن لینا کہ وہ واپس آئیں گے. ابھی ہمارے پاس دوسرے مہمان بھی ہیں. میں ریحان نواز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. واپس ہم آئیں گے. جی جانچ چکزئی صاحب، آپ نے تو سن لیا. اب یہ لگتا یہی ہے کہ کچھ کوتاہی جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ہوئی ہے، اور یہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. 70% جہاں سے گیس ملک کی نکل رہی ہے، اور وہاں کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے پچھلے 4 مہینے سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گیس دی جائے، جو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ بینک گارنٹی کا ایک ایشو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بینک گارنٹی کا معاملہ جو ہے اتنا مشکل تھا وفاقی حکومت کے لیے. پہلی بات ہوئی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس طرح زبان انہوں نے استعمال کی ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ مولا جٹ کی تقریر ہے. آپ تھریٹ نہیں کر سکتے کنسٹیٹیوشنل فیڈرل گورنمنٹ کو. اگر ایک صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اختلاف ہے فار ایگزامپل، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ جو ہے جو بھی یعنی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں وہ ان کی کوتاہی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے تھریٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ میکینزمز ہیں، کیونکہ جو آئین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اسی آئین کے مطابق آپ نے 2 میکینزمز کو انوالو کرنا ہے. یا آپ جائیں گے CCI میں اس کو مسئلے کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور یا آپ سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس کو آپ انوالو کریں گے. یہ 2 پروسیجر ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. کب ہوا آخری اجلاس کونسل آف کامن انٹرسٹ؟ انہوں نے کال کرنی ہے، انہوں نے پٹیشن کرنی ہے. کیا انہوں نے کی ہے؟ 0. اچھا، کیا یہ سپریم کورٹ کے پاس گئے؟ فار ایگزامپل مرکز جو ہے ہٹ درمی کر رہا ہے، کیا ایک دفعہ انہوں نے کوئی پٹیشن ڈالا ہے؟ نہیں. پھر تیسری اہم بات یہ دیکھیے، آئین میں سب سے 2 چیزیں واضح ہیں جو میری انٹرپریٹیشن کے مطابق. جہاں پہ بھی گیس اور پیٹرول پیدا ہوتے ہیں 50% فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور اس میں 50 جو ہے وہ صوبے کی ہے. اور جو منرلز ہیں اس میں 75-25% کی ریشو ہے. جہاں پہ پرائرٹی کی بات ہے پسماندہ ڈسٹرکٹس کی بات کی گئی ہے. جہاں پہ پسماندہ ڈسٹرکٹس ہو سکتا ہے کہ سندھ میں یہ پرائرٹی پسماندہ ڈسٹرکٹ کی نہیں ہے. یہ آرٹیکل 158 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریسیڈنس جو ہے اس پروونس کو ملے گا کہ جہاں پہ گیس ہیڈ، جہاں پہ ہیڈ ویل ہے ان کا، ٹھیک ہے، ویل ہیڈ جو ہے صحیح ہے. لیکن وہ پریسیڈنٹ کا لفظ یوز کیا گیا. دیکھیے، لیکن پسماندہ ڈسٹرکٹس میں اگر استعمال ہوا ہے تو اس میں کیا یہ ہم پاکستان اگر فیڈرل گورنمنٹ کا 50% حصہ ہے وہ، میں نے آپ سے سوال کیا تھا بینک گارنٹی کا مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں نہیں حل کیا 4 مہینے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ وہ سیکورٹی گارنٹی کیوں نہیں دیں گے، ان کی میں کیا ایشو؟ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلا سکتے؟ یہ پٹیشن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، آپ نہیں بلا سکتے. یہ تو آپ نہیں بلا سکتے فیڈرل اگر گورنمنٹ. ان کی خواہش ہے مسئلے کو حل کرنے کا تو کہ انہوں نے، آپ کی خواہش ہے یا نہیں یہ بتائیں نا. ہماری خواہش تو ہے. تو پھر کیوں نہیں اجلاس بلائے کونسل آف کامن انٹرسٹ؟ لیکن یہ نامناسب لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. چلیں وہ تو ہو گیا، جو بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بلایا، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ تھریٹ کریں. اور اور ایک آخری جملہ دیکھیے، جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، جہاں تک فیڈرل اور صوبے میں اختلافات کی بات ہے، یا مرکز اور فیڈریشن اور صوبوں میں تعلقات کی بات ہے، سب سے پہلے یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ کو چلتا کیا تھا، جنہوں نے بلوچستان اسمبلی توڑی تھی. چلیں ماضی کی ابھی بات چھوڑیں، یہ بات جو ہے ان باتوں کا میرے خیال میں بالکل نہیں ہے. انجینئر خلیل صاحب میں آپ سے طرف آنا چاہوں گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے
اب ان کا مکمل ختم ہو گیا ہے اور اب آپ مطمئن ہیں کہ پیپلز پارٹی صحیح معنوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے؟ آپ لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں ویسے بظاہر پیپلز پارٹی کا اس معاملے پر. جان چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مولا جٹ تو مجھے وہ پورا اس نے جو کہا ہے کہ مولا جٹ تھے نوری نات، تو یہ لگ رہا ہے اس طرح کہ انشاءاللہ یہ ابھی وہ جو ہے نا اس سے نکل آئی ہے، کیونکہ یہ ذاتیات ان کے ختم نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ سارا جو سامنے اس سے پہلے مہینہ 3-4 مہینے پہلے میاں صاحب سندھ میں چلے گئے اور بہت درلے سے بادشاہوں کی طرح بڑے بڑے اعلانات کیے کہ یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا، اور سندھ کو ہم باقاعدہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جو MKM والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اتنا اس دے رہے ہیں، سرمایہ دے رہے ہیں اور پاکستان اسی پہ چل رہا ہے 75%، کوئی 85%، لیکن سیریس کوئی نہیں ہے کہ سندھ جو سمندر جو پانی ہے اس کے ساتھ ہمارا سارا دنیا کے ساتھ ایک لنک ہے، اور یہ بالکل نان سیریس ہے اور پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. انجینئر صاحب یہ حقوق کا مسئلہ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ سر جی وجوہات ہے، ادھر بہت سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے رہا بھی کیے اور پکڑے بھی. جو رہا کیے ہیں وہ تو آپ کو 4 نظر آ رہے ہیں، جو پکڑے گئے ہیں اب اس کا پتہ چلے گا. لاپتہ ہے نا؟ لاپتہ بس سر جی ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کراچی میں ہر کوئی لاپتہ ہوتا ہے. MKM کے دور میں آپ نے بولنا چھوڑ دیا تو بس ہم بولتے ہیں اس لیے کہ بس اب بولنا ہی اس لیے چھوڑ دیا کہ ریزلٹ خود یہ سامنے لے آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے ہم کیونکہ آپ کی پارٹی کے بندے تو کوئی لاپتہ. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے اپنی تقریر میں جو ایک دھمکی لگائی ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں شاید یہ بغاوت کے بھی اشارے ہیں یا نشانات ہیں جن کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب کتنی سیریس ہے یہ چیز آپ کے خیال میں کہ چیف منسٹر صاحب جو اب اتنا سخت زبان استعمال کر رہے ہیں وفاق کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مسئلہ حقوق کا نہیں بلکہ معاملات کچھ اور ہیں؟ اچھا یہ پہلی بات نہیں ہے کہ سندھ چیف منسٹر نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے. اب یہ تھوڑا سا پہلے مخصوص لاسٹ منتھ کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے دفتر بند کر دیں گے. ایک اور ایشو تھا FIA اور نیب کے. ہاں وہ تو یہ لینگویج جو ہے یہ میں اس پوائنٹ آف ویو میں چکزئی صاحب کے ساتھ ہوں گا کہ جب ہم عام عوام ہیں، ہم جب ان اداروں جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کو جب اس قسم کی زبان استعمال کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایٹ ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس قسم کی زبان استعمال کریں. کیا یہ ڈیسپریشن ہے؟ یعنی کہ وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے بات کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر وفاق کو اس طرح تھریٹ کر رہے ہیں. اس میں یا تو ڈیسپریشن ہے، اب ڈیسپریشن کے 2-4 ریزنز ہو سکتے ہیں. اس کے جینوئن ریزن ہے وہی اسی میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2-4 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجوہات تو یہی بالکل ہم صحیح کہہ سکتے ہیں کہ گیس کا پرابلم اتنا سیریس ہو چکا تھا. وہ لوگ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آگے سمر سیزن شروع ہو گیا ہے، کراچی میں بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو وہ شاید اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے تھے لیکن اس وہ کہتے ہیں نا بیوروکریٹک پرابلم کی وجہ سے وہ چیز نہیں شروع ہوئی تو وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں. دوسری چیز آپ کی بات جو پالیٹکس میں جب آ جاتی ہیں، جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ وفاق کی تقریباً 2 صوبوں کے ساتھ تو اچھی خاصی پرابلمس چل رہی ہیں. KP میں بھی اسی قسم کے پرابلم اور کبھی کبھار لینگویج استعمال ہوتی ہے خاص طور پر، لیکن جو پنجاب میں بھی اچھا جو لاپتہ افراد کے ایشو ہے بڑا سیریس ایشو ہے. ابھی تک نہ وفاقی حکومت کو پتہ ہے بندے کدھر گئے، 3 بندے جو پیپلز پارٹی کے، نہ سندھ حکومت کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد جو عزیر بلوچ کے بیانات آ رہے ہیں جس طریقے سے 1 سال پرانے بیانات آج ہم بریکنگ نیوز کر کے چلا رہے ہیں، کوئی تو چلوا رہا ہے نا. اور اس کا تعلق جو ہے دیکھیں کلبوشن سے چوہا چلا وہ عزیر بلوچ پہ آیا، عزیر بلوچ سے چھلانگ مار کے چوہا جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی طرف اب اچھل کے آ گیا. تو جب اس طرح کا چوہا پھرے گا تو پھر ڈیسپریشن تو ہوگی. آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں یہ عزیر بلوچ کا بھی ایشو دیکھ رہا تھا کہ کیوں عزیر بلوچ کو اگر ہم انالائز کرنا شروع کرتے ہیں تو پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو کافی لوگ ہیں جو اس قسم کے کرپشن کیسز میں ایکویٹ ہو رہے ہیں. آخری میرا خیال ہے نہیں یہ کرپشن کا نہیں ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ تو جاسوسی کا غداری کا الزام لگ رہا ہے. لیکن ان کا اگر وہ تو ایک الزام ہے نا، ان کے اوپر تو میرا خیال ہے کوئی اوور 100 مرڈرز ہیں، لیکن 1 سال انتظار کیوں کیا گیا اور آپ میڈیا پہ کیوں آپ کے خیال میں اچھالا جا رہا ہے؟ کون اچھال رہا ہے؟
कौन उछाल रहा है। अगर देखें कोर्ट मार्शल भी होना था उस शख्स का, तो वो तो 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब इस मौके पर आके इलेक्शन से पहले ये क्यों ये तमाम मामला सामने आ रहे हैं? अच्छा, कॉन्स्पिरेसीज में तो हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन रियलिटीज़ में जब हम देखेंगे तो मैं जिस एंगल से उसको देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से कोर्ट से वो लोग इक्वेट हुए हैं, अयान से लेकर तो नीचे तक आ जाएं, आखिरी आदमी जो आपका कराची। ये भी तो आप कंस्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ, जब इतने एक्विटल हो रहे हैं, इतने एक्विटल हो रहे हैं, तो ये भी एक उसी किस्म का केस है कि गॉड फॉरबिड कल कला को उसको एक देखें ना, एक केस में तो आपने उसको क्विट कर दिया है और अदालत ने जेल को लिख दिया कि अगर इसके खिलाफ कोई और केस नहीं है तो इसको रिहा कर दें। ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं उज़ैर बलोच की बात उज़ैर के एक केस की। देखें ना, उज़ैर बलोच अगर इतना सीरियस मुजरिम है तो उसको फिर टेररिस्ट कोर्ट में अभी उन्होंने ट्राई किया, और फिर 2-3 महीने पिछले तो हमारे वैसी टग ऑफ वॉर में गुजर गए कि जी मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मार्शल की खबर तो अभी आई है ना, उसी की बात अभी एविडेंस तो नहीं मिला होगा। नहीं, एविडेंस तो पुराना चल रहा है ना। देखिए जीआईटी की रिपोर्ट जब आप देखते हैं ना, तो जीआईटी की रिपोर्ट में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि इसके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लिंक थे। ठीक है, इसके पास इरानियन पासपोर्ट था, इरानियन नेशनलिटी थी, इसके अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू इसके लिंक थे। उन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो फिर शायद उस स्टेज में आकर अभी इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ताकि उसी तरह सिविल कोर्ट में ना चलता रहे। ठीक है, खैरुन्निसा बड़े बेसिक सी बात है। ये साफ नज़र आ रहा है कि बुनियादी तौर पे उज़ैर बलोच का मामला बहुत नाजुक हो चुका है, और बराह रास्त जिस तरह कि अब अचानक 1 साल पुरानी चीज़ें मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, उनके लिंक्स को जिस तरह जोड़ा जा रहा है जासूसी के मामलात में, दहशतगर्दी के मामलात में, और फिर जरदारी साहब के लिए वो काम करते रहे जिस तरह का खबरों में आ रहा है, तो उस चीज़ का रद्द-ए-अमल भी तो हो सकता है ना। ये अब चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ सिंध के अवाम के हकूक़ की बात की तो इशू नहीं है, ये एक सियासत भी तो है। आप मानती हैं इस बात को? देखें, एक बात तो ये बड़ी हैरत की बात है, बल्कि अफसोस की बात है कि इन्होंने कहा कि हमारा लहजा इस वक्त नामुनासिब भी उनको लग रहा है और बहुत सख्त भी लग रहा है इस वक्त, जबकि सिंध सूबा 70% गैस जो है वो अपने मुल्क को देता है, और उसके नतीजे में हमारे साथ ये सलूक है कि हमारे घरेलू सार्फिन की गैस जो बंद है, उनके बिजली के कनेक्शन पर पाबंदी रहे, और नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन से पहले जो है वो अपने एक ख़ास सूबे में, ख़ास शहर में जो है 37 अरब के मंसूबे देता है। 97 मंसूबे दिए हैं, जिनमें मेरे ख्याल में सिर्फ 2 लोग मेरी नॉलेज में हैं जो कि उनके पार्टी से नहीं है। एक जाहिद हामिद है जो कि ANP से ताल्लुक़ है, और एक परवेज़ खट्टक है। बाकी तो सारे उन्होंने अपने लोगों को जो है वो मंसूबे दिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त अगर हम एहतजाज कर रहे हैं कि 70% हम आपको दें, और आइन की रूह से जो ये बिल्कुल तय है कि जो सूबा जो वसाइल देता है उसमें पहला हक उसका है, तो हमारा जो लहजा उनको गुल्लू भट्ट भी लगता है। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने खुद कन्फेस किया गुल्लू भट्ट का नाम जो है लेकर, कि ये जो गुल्लू भट्ट है वो दर हकीकत एक गुंडागर्दी का सिंबल था, और वो उनका खुद का किरदार है। ठीक है, दूसरी बात आप कहते हैं कि उज़ैर बलोच का जो मामला ये जो चल रहा है, उज़ैर बलोच का मैं आती हूँ, उज़ैर बलोच के पास आती हूँ। अब मुझे बड़ी हैरत की बात है कि उज़ैर बलोच का मामला आप देखें कि एक फ़ोटोज़ पर और वीडियोज़ पर बात हो रही है, और फिर कोर्ट मार्शल की जो मतलब है कि वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि जो लोग उनके साथ हैं वो लोग वही दिखाए जा रहे हैं वो जो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। बाकी जितने भी लोग थे वो लोग ऐसे थे जो उनको छोटा भाई कहते थे। उनमें मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जिनका कोई उज़ैर बलोच के पास जाकर वो थे। उसके बाद बहुत सारे किरदार ऐसे हैं, बल्कि सिर्फ शख्स नहीं है, बल्कि अब आ रही है आवाज, बल्कि सिर्फ लोग नहीं, उनमें देखिए आप ये लतीफ़ पलीजो साहब हैं, उन्होंने भी उनको अपना भाई मेमन उनके साथ नजर आती है। इसके अलावा जो है वो काफी सारे किरदार, मेरी बात सुन लें, तस्वीरों का इशू नहीं है। अच्छा मैं आती हूँ ना, कोर्ट मार्शल की जो बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, कोर्ट मार्शल के अब मुझे एक सवाल तो आपका समझ नहीं आती, जब कोर्ट मार्शल की बात हो रही है तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करें। आपको याद नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है
جس نے کیسز بنائے عزیر بلوچ پر، جس کی بنیاد پر جو ہے FIA نے عزیر بلوچ کو پکڑا. اور پھر رہی بات یہ کہ ذوالفقار مرزا والا جو معاملہ ہوا تھا وہ وہی تھا جس کی بنیاد پر ذوالفقار مرزا نے پھر پتہ جو کچھ اگلا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف زہر، وہ اسی کی بنیاد تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاری میں جو ہے وہ جب وہ امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار شروع ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آپریشن شروع کیا لیاری سے. تو ہم نہیں آتی کہ یہ ساری چیزیں آپ میڈیا والے تھوڑا سا انصاف تو کریں کہ یہ جو باقی لوگ ان کے ساتھ نظر آئے جو یہ جو 1 سال پرانا بیان ہے یہ پولیس کے افسران کے میں نام بتا سکتی ہوں، میں پولیس کے افسران کا نام بتا سکتی ہوں، میں ان کے سٹنگ اس وقت کے سٹنگ CCPO کا نام بتا سکتی ہوں جن کے ساتھ وہ ملے تھے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے عزیر بلوچ کے خلاف کیسز بنائے اور جب لیاری گینگ وار شروع ہوا تو ان کی لڑائی اور جنگ کی بنیاد ذوالفقار مرزا ہے. اسی بنیاد پر بھی آج سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کو منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے، ان کو کیوں چھپا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. سے جو باتیں کی گئی بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کے بہت سے آرگومنٹس کو انہوں نے جھٹلایا، خیر النساء جھٹلایا تو نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا خیر النساء نے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ نہیں کیا جا رہا. آپ اس کے پہلے کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ان کا اس کے پیچھے موٹیویشن ہے بہت واضح ہے. پہلے بھی زرداری صاحب نے دھمکی دی تھی نیب کو، نیب کے چیئرمین کو. اس سے پہلے جو ہے جو عزیر بلوچ ان کا ایک مسنگ آنکھوں کا تارہ ہے جو انہیں مس کر رہے ہیں، ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ سمیش ہو چکا ہے. تو اب فیڈرل گورنمنٹ پہ نیٹ ورک کس کا؟ عزیر بلوچ کا. اچھا، تو اب یہ اس کا پیپل پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے کہ اپنے دوستوں کو چاہے وہ کرپٹ ہوں چاہے وہ ٹیررسٹ ہوں جو بھی ان کا وہ ان کی پروٹیکشن کرتی ہیں. آپ نے ڈاکٹر عاصم کے کیس کے حوالے سے یہ تو کہہ رہے ہیں عزیر بلوچ کے خلاف انہوں نے آپریشن شروع کیا، آپ کہہ رہے ہیں پروٹیکشن. یہ تو کرتے میڈیا پہ بیٹھ یہ کے تو ایک کرتے فیکٹ ہے نا. نہیں میڈیا پہ نہیں، ویسے بھی تو لیاری میں آپریشن کیسے سٹارٹ ہوا؟ آپریشن تو فیڈرل گورنمنٹ کے دباؤ پہ ہوا ہے، ادروائز یہ کبھی نہیں کرتے. لیکن امپورٹنٹ یہ کہ اب وہ لوگ جو ان کے نیٹ ورک ہیں وہ سمیش ہو رہے ہیں تو آپ یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے کرتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر عاصم جب ان کا کیس چل رہا تھا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دبانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے اور چیزیں اٹھائی ہیں. تو اصل میں ان کا موٹیویشن یہی ہے کہ حقوق کے پیچھے یہ چھپنا چاہتے ہیں لیکن وہ کرمنلز کو چھڑانا چاہتے ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی رہی ہے، اب یہ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹلی ہیلپ لیس ہے؟ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ اسلام آباد سے یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ کہاں اٹھایا گیا ہے؟ سندھ میں اٹھایا. نہیں دو سندھ کے ایک اسلام آباد میں بھی ہیں. دیکھو اسلام آباد والے جو تھے وہ ریکور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کون ریکور ہو گیا؟ جو 2 لوگ تھے وہ ریکور ہو اب گئے. یہ کہیں گے کہ گیس کہاں بند کی گئی ہے؟ اب یہ آپ سوال یہ کہ یہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری سندھ کے وزیر اعلیٰ کی ہے، اپیکس کمیٹی کے وہ ہیڈ ہیں. تو وہ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر وہ لوگ جو زرداری صاحب کے ان کے بقول کلوز الائز ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے تو انہوں نے ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کی ہے؟ کیا وہ ہیڈ نہیں ہے صوبے کے؟ کیا وہ اپیکس کمیٹی ہیڈ نہیں کرتے؟ سیکورٹی اداروں کو پریزائڈ نہیں کرتے؟ تو ان کی نالائکی ہے تو پھر وہ کہیں گے گھر چلے جائیں. وہ تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا جو سیکورٹی ادارے کام کرتے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کے بزنس میں نہیں، آپ جب بندے لاپتہ ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی بتاتا ہے؟ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ پہلے بھی نہیں پتہ چلا جب بلاگرز کا معاملہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے لوگوں کو کڈنیپ آپ کریں. کی نہیں ہے لیکن آپ کے ادارے آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے ہم نے سرتوڑ کوشش کی ہے، بالکل کیوں نہیں بتائیں گے؟ اگر پہلے تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے اٹھایا، یہ بالکل غلط امپریشن ہے. یہ فیڈرل کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غائب کریں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا الزام ہے. آپ کی صوبہ ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ریکور کریں لوگوں کو. چلیں ٹھیک ہے جی. بریگیڈیئر صاحب میں بلکہ بریگیڈیئر صاحب پہلے انجینئر صاحب کی طرف ہی آؤں گا. آپ کے تحریک انصاف بھی اب سندھ میں جانے کی تو مکمل تیاری کر رہی ہے کیونکہ اب الیکشن ایئر بھی نزدیک ہے. تو یہ جو آپ کے خیال میں یہ جو بھی کشمکش چل رہی ہے بیسیکلی اب الیکشن کے لیے ہے؟ اور کیا عزیر بلوچ کے جو اتنے انکشافات جو 1 سال پرانے ہیں سامنے آ رہے ہیں ان کا کوئی منطقی انجام ہوگا یا نہیں؟ کیا امید ہے آپ کو؟ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو سولت مرزا کے ویڈیو بیانات بھی سنے اور پھر کیا ہوا؟ سر ہم تو اب یہی امید کر رہے ہیں کہ دونوں آرٹیکل 156 کی خلاف ورزیاں مسلسل کرتے جا رہے ہیں. وہاں پہ عزیر بلوچ کا قصہ ہے 158 کا ساری، اور ادھر جو وہاں پہ عزیر بلوچ کا قصہ ہو رہا ہے، ادھر ابھی چوٹو گینگ کہ وہ بھی ابھی بیٹھا ہوا ہے. اور پنجاب میں بھی رینجر آ چکا ہے. اور جو جتنے بھی 3 صوبوں میں ہمارے آپریشن ہوئے تو وہ سارے پنجاب کے مہمان بن چکے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا کتاب کھلنے والا ہے تو یہ آپس میں آمنے سامنے ہوں گے اور یہ غریب عوام اس دفعہ ایک صحیح فیصلہ کریں گے، کیونکہ سیاست اس سال کو جو ہے نا یہ خونخوار سال ہوگا۔ آپ تو خوش ہیں کہ سب آپس میں؟ نہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کرپٹ ہے، جو غلط ہے یار، اس کو بس اس طرح ٹنکاؤ تاکہ بالکل لوگوں کو سبق ملے۔ تو ہمیں آج تک یہ سبق نہیں ملا، مطلب ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کو سزا مل گئی، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی اگر کوئی آئے اور سزا دے دے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ہم میں بھی کوئی ہے تو پہلے ہمیں پکڑے، ہم سے شروع کریں۔ اچھا، ایک پارٹی کا مستقبل فوجی عدالت میں طے ہو سکتا ہے، دوسری کا سپریم کورٹ میں، تو تحریک انصاف کے لیے تو کھلا میدان سر تو ہم تو یہی ہمارا مہم 20 سال کا جو تحریک ہے وہ یہی ہے کہ یار پکڑو، اداروں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی غلط ہے، جو باہر کھیل رہے ہیں سیاست میں وہ بھی غلط سیاست کر رہے ہیں، کبھی MQM لندن بنتا ہے، کبھی پاکستان بنتا ہے، PSP بنتا ہے۔ تو ہم تو بڑے فکر مند ہے کہ یہ سیاست بہت وہ ڈرٹی پالیٹکس جس کو کہتے ہیں نا وہ شروع ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اور اوپر سے آپ کے رابطہ بھی ہو گیا نئے آرمی چیف سے۔ نہیں تو دیکھو آرمی چیف جو ہے نا اسی پہ تو پورے پاکستان کا ڈیپینڈ ہو گیا ہے۔ اب چاروں طرف سے ہم غیر محفوظ ہے، ہندوستان ہماری سازشیں کر رہے ہیں، افغانستان سے ہمارے تعلقات بہت کمزور ہے، ایران کے ساتھ اسپیشلی، تو پھر ہم نے اس فوج کی طرف ہی دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا حفاظت کریں گے، لیکن اندر جو انہوں نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے یہ باریاں لینے والے، اب میرے خیال میں ان دونوں کی باری نہیں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ عوام فیصلہ کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، معاملات سارے الیکشن سے پہلے جس طرف جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں زیادہ ڈیسائسو اور فورس جو ہے یا سینٹر آف گریوٹی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی بڑے ڈیسیژن آنے والے وقتوں میں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس؟ اچھا، الیکشن 2018 میں تو اسی کو یہ کہوں گا جو لاجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور یہ ساری چیزیں تو تب معنی رکھیں گی جب کوئی ڈیسیژن آئے گا، لیکن ابھی سے الیکشن کی تیاری تو مجھے نظر آتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بیانات، ایکٹیویٹیز، اعلان سے لوگوں کا یہ تیاری صرف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں یا غیر سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں؟ غیر سیاسی جماعتیں اگر آپ نے فوج کی طرف اشارہ ہے تو میرے خیال میں نہیں، اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ نہیں بریگیڈیئر صاحب دیکھیں نا، اب 1 سال پرانا بیان عزیر بلوچ کا اب جس طریقے سے اب اچھالا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، ہم نے سہولت مرزا کے بیانات بھی دیکھے، آپ کو لگتا ہے کہ عزیر بلوچ کے معاملے میں کوئی منطقی پروسیس ہوگا اور کنکلوسیو ہوگا؟ یار میری دعا ضرور۔ ماضی کا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا؟ میں ماضی کے ایکسپیرینس کی بات کی تھی نا کہ دیکھیں نا، ایک پارٹی کے 3 بندے اٹھائے جا رہے ہیں، پھر ایک پارٹی کا جو پرانا آدمی ہے اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اس کے بیانات کو میڈیا پہ جس طرح لایا جا رہا ہے، پرانے بیانات ہیں، اور پھر لیک کی جا رہی ہے جس طریقے سے کہ یہ اسپیناج کے حوالے سے جو انکشافات ہو رہے ہیں اب عزیر بلوچ کے حوالے سے، یہ سب کیا ہے؟ JT کی رپورٹ تو پہلے بھی آ چکی ہے، یہ پرانے بیانات اس کے آئے ہوئے ہیں، ابھی دوبارہ مارکیٹ میں آئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ کورٹ مارشل کا ڈیسیژن ابھی کیوں ہوا؟ 1 سال کا انتظار کیوں کیا گیا؟ میں نے تو ریزن آپ کو ایک بتایا تھا، معاملات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ پہلے میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جو میری اسسمنٹ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جو پچھلے کچھ فیصلے ہوئے ہیں اس میں کچھ لوگ کرپشن کیسے تھے، جو مرضی کہیں آپ، ڈیسپریشن والے کیسز، یہ ہو سکتا ہے وہ والا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز سمجھ، ڈیسپریشن سر؟ اچھا میں کس کی ڈیسپریشن؟ نہیں، اسٹیٹ کا سیکورٹی اپریٹس ہے نا جی، ان کی بھی ڈیسپریشن؟ بالکل ڈیسپریشن ہونی چاہیے نا، کہ اگر ایک شخص جس کو پکڑا گیا، رینجرز نے پکڑا تھا، جو بھی ہو، دیکھیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام اسٹیٹ کی سوورینٹی کو ڈاکٹر عاصم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، میں بالکل ان کا بھی ذکر کروں گا۔ اگر اس کو پکڑا گیا تھا اور اس کے اوپر کیسز تھے تو پھر اس کو مطلب پروف ہونے، اگر وہ غلط تھے تو پھر اتنا لمبا عرصہ اس کو رہنا کس نے کرنا تھا؟ جس نے پکڑا ہے انہوں نے پروف کرنا تھا۔ عدالتوں نے پروف کرنا ہے نا جی، عدالتیں پروف نہیں کرتی، عدالتیں فیصلہ دیتی ہے، پروف جو پکڑتے ہیں انہوں رینجرز نے پروف کرنا تھا، تو IOs نے کرنا تھا، پروسیکیوشن نے نہیں کیا تو پھر تو انفیشنسی ہے۔ تو پھر ان ڈیسپریشن آپ جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ڈیسپریشن والا تو مجھے تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں عزیر بلوچ کو کس اینگل سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں عزیر بلوچ آج کی فگر تو نہیں ہے، عزیر بلوچ لیاری گینگ، لیاری کس کا گڑ رہا ہے، کراچی کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ اس پہ پہنچیں گے، ہم ہر چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ دعائی کر سکتے ہیں اور توقع ہی کر سکتے ہیں کہ سزائیں ملیں، میری تو دعا رہی ہے سزائیں ملیں، اس لیے کہ جب تک عدالتیں سزائیں نہیں دیتی تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہ دنیا میں ثابت ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی میں ان کے ساتھ ہوں کہ کرپشن کی سزا ہے۔ عزیر بلوچ کے حوالے سے
फेडरल गवर्नमेंट के क्या, क्योंकि आज आर्मी चीफ का भी एक इजलास हुआ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई फौज के तर्जमान की, उसमें कहा गया कि रियासत दुश्मन अनासर के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. It was concluded that no compromise shall be made on such anti-state acts. ये कलभूषण यादव के हवाले से, उसके हवाले से ये बात हुई है. हाँ, मतलब जासूसी के हवाले से. अब अगर उसके ये जो मैसेज है, देखे ना, ये मैसेज है, आप वो भी एक लीगल प्रोसेस है, उसमें हाई कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, अभी उसमें मर्सी भी है. उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आने कोई समझौता नहीं होगा. तो ठीक है ना. ये जान साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? वैसे देखिए, अब ये तो आर्मी ने तो कह दिया कोई समझौता नहीं होगा, वो हाई कोर्ट का प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस, सदर का जो माफी का अख्तियार है, वो सब खत्म हो गया. नहीं, ये किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ये रिजॉल्व है गवर्नमेंट का, फौज का, कि हम जो मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा. नहीं, इससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद फौज तो कोई समझौता नहीं करना चाहती, आपकी हुकूमत जो है ना वो शायद इसमें इंटरेस्टेड. हुकूमत भी कोई समझौता नहीं करेगी, फौज भी नहीं करेगी. ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को, और इसके साथ जो लीगल प्रोसेस है वो तो है, वो तो कोई इसको यानी अवॉइड नहीं कर सकता. वो तो एक प्रोसेस है जो हमारे आइन में है, जो इसी फील्ड जो कोर्ट मार्शल. ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी आर्म फोर्सेस को? मुझे रिस्पांस देना था. मैसेज ये है पाकिस्तान में तमाम इदारों का, फौज का, गवर्नमेंट का, कि हम एक पेज पे हैं, और इंडिया को मैसेज है कि हमने इस पे कोई प्रेशर नहीं लेना है, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है, और जो जासूस की सज़ा है उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. मैं जस्ट वांट टू ऐड यही चीज़ कि कलभूषण के ऊपर चूंकि बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप इंडिया ने उठाया हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ भी चैनल्स उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एक अगर इसके ऊपर हम प्रेशर ले गए, खुदा न खास्ता लेना नहीं चाहिए, किसी सूरत में नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपके एंटी स्टेट एक्टर्स जो हैं पावरफुल होते जाएंगे. ये तो एक ओपिनियन है ना, ये तो एक ओपिनियन है, लेकिन ये ओपिनियन तज्जियाकारों की तरफ से आना चाहिए, इदारों की तरफ से फैसले की सूरत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फैसले हुकूमतें करती हैं, इदारे नहीं करते. जी खैरुन्निसा साहब, आप कुछ कहना चाहिए जल्दी से प्लीज़. मैं ये कहना चाह रही थी कि जान अचकज़ई साहब जो है, ज़रा उनका तज्जिया मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो ये जो मामला सिंध में हो रहे हैं उनका, इन्होंने ये फाइनली कहा कि वो उनकी तरफ से तवज्जो जो उज़ैर बलोच का मामला है या कुछ कोई और मामले मिसिंग पर्सन के जो हो रहे हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए जो है सिंध हुकूमत ने ये वतीरा अपनाया है. तो मेरे ख्याल में ये तमाम लाखों जो अफराद हैं जिन्होंने मैंडेट दिया है असम्बली में बैठने वालों को, उनकी तौहीन है, क्योंकि आज अगर आवाज़ उठाई तो सिंध हुकूमत अकेली नहीं है. मिसिंग पर्सन पर भी आपने देखा कि मुत्तहिदा समेत तमाम जमायतें सिंध हुकूमत के साथ एक आवाज़ थी. आज गैस का मामला है, उस पर भी पूरी असम्बली जो है वो तमाम जमायतें उनके साथ ही. रही बात उज़ैर बलोच की, तो वो मैंने आपको अभी क्लियर किया, उसके बावजूद भी उनका रवैया यही है. ये तो मान कर ही नहीं दे रहे कि लियारी जो ऑपरेशन हुआ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस लिए किया था. एक वक्त था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हमारे वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने उज़ैर बलोच को कहा था कि हथियार जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो घरों में रखने के लिए नहीं दिए. यही वो वक्त था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दहशतगर्दी के लिए हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस रहा है. और आप उन लोगों को बाद में फिर क्यों नहीं कोट करते जो मीडिया वाले हैं उज़ैर जान से इंटरव्यू लेने के लिए तड़पते थे, और कितनी ही जमायतें थी जो कभी भत्ता कम करवाना होता था तो उज़ैर बलोच के पास जाती थी, मीडिया वालों की भी करना होता था तो उज़ैर बलोच के पास जाती थी. उसके अलावा पुलिस अफसरान, मीडिया वालों की भी बहुत सी लेकिन आप मान कर नहीं दे रहे. आप कहते हैं क्विकली मैं ये कहूँगा, देखिए सिंध असेंबली का एहतराम है, लेकिन इनको इंसल्ट की बात अब याद आ गई जब वहाँ पे सिंध असेंबली ने अगर इंडोर्स करते हैं वज़ीर आला साहब की स्टेटमेंट को जो एक बगावत के ऐलान की धमकी है, तो यहाँ पे तो आपको कानून नजर नहीं आया. चले, आपने भी धमकी ले ली ना, आपने अगर आप इसको बगावत समझते हैं हम एहतजाज करेंगे, और हमने अलल ऐलान बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया. अब मामलात बड़ी तेज़ी से जो हैं वो इलेक्शन के साल में दाखिल हो रहे हैं, और इस साल में इस तरह की कशीदगी भी नेचुरल है, मगर फिर फैसले भी शायद वफाक और सूबाई हुकूमतों के हाथ में नहीं, कुछ फैसले शायद कहीं और हैं, इस वजह से ये मामलात हल होते भी नज़र नहीं आ रहे. अपना गिरबान से इतना ही. मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.